मेरा दिल तन्हा एपिसोड नंबर 1। वो उस आलीशान कोठी के दरवाजे पे खड़ी थी जो आसपास की कोठियों में नुमाया थी, अपने खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज की वजह से। उसने 2 मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर उस दरवाजे को धकेलती गई जो उसके हाथों के ज़ोर पे खुलता गया। अंदर बिल्कुल सामने उसे खूबसूरत सा बाग दिखाई दिया जहाँ की सब्ज़ घास जगमग जगमग कर रही थी। बाग में हर जगह कुछ जगह छोड़ के खूबसूरत फूल लगे हुए थे, तरह तरह के फूल, गुलाब, मोतिया, लिली वगैरह। हर जग महका हुआ था इन फूलों की खुशबू से। पर कुछ नामुकम्मल था इस मंजर में। इस खूबसूरत से घर की शादमानियों में बहुत कुछ नामुकम्मल था जिसका पहले अंदाज़ा नहीं हो पाता था, पर जल्द ही वो उदासी, वो नामुकम्मलपन हर जगह को घेर लेता था। ये बाग, ये घर और इनकी शादमानियाँ मुकम्मल कैसे हो सकती थी इस घर के मालिक के बगैर? फूलों की खुशबू में भी कोई सोच, कोई उदास सांस छिड़ा हुआ था। किसी की पुकार, किसी की आस जो अब मिट चुकी थी या शायद अब भी जारी थी, मिली हुई थी। उसने भी इस उदासी को जल्द ही भांप लिया जो हर कोने से टिपक रही थी। इस उदास माहौल ने उस पर भी ऐसा सहर फूंका कि उसको भी अपना हर छोटा बड़ा गम याद आ गया और उसका बेख्तियार ही जी भर आया। उसने फ़ौरन ही अपने उन 2 मोटे मोटे कतरों को साफ करके मुंह फेर लिया। यकीनन चौकीदार ने उसको देख लिया था, तभी वो उसी की तरफ आ रहा था। जी मैडम जी, कौन है आप? क्या काम है आपको? चौकीदार ने करीब आकर धीमी आवाज़ में इस्तफसार किया। जी, मैं फ़िज़ा हूँ। आपको शायद डॉक्टर फराज ने बताया हो मेरे बारे में। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। चौकीदार ने नज़र उठाकर इस फ़िज़ा नामी लड़की को सरसरी सा देखा। वो एक अच्छे कद-काठ की लड़की थी। हल्का सांवला रंग उसके पुरकशिश नकूश पे बेहद जच रहा था और उसको बहुत दिलकश बना रहा था। हल्के नीले रंग का शलवार कमीज़ पहने वो सादा से हुलिये में थी। उसके बाल पोनी टेल में सिमटे हुए थे। वो अगर इनको खोलती तो शायद क़यामत लगती। हल्की सी गुलाबी सुर्खी लगाए उसके होंठ बहुत जाज़िबे कशिश थे। आप नर्स है ना छोटे साहब की? चौकीदार जो उसके आने का मकसद भांप गया था, तसल्ली करने के लिए पूछ रहा था। जी हाँ, आप सही पहचाने हैं, मैं नर्स ही हूँ। वो धीरे से एक बार फिर मुस्कुरा दी, उन उदासियों को दूर फेंकने के लिए मुस्कुरा दी, उस गमज़दा सोच को मिटाने के लिए, चाहे एक पल को ही सही। जी, आप अंदर आ जाएं। डॉक्टर फराज भी यहीं हैं, उनसे मिल लीजिए, वो आपको आपकी ज़िम्मेदारियाँ समझा देंगे। चौकीदार ने अपना एक फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की। जी, मुझे मालूम है कि डॉक्टर फराज मौजूद हैं, भला मुझे बुलाकर खुद कैसे गायब हो सकते हैं? उसने हंसने की कोशिश की। ये दर्द भरे सांस तो उससे उसकी मुस्कुराहट का हक भी छीने जा रहे थे। जैसे इस सांस ने इस घर के मकीन और नौकरों की मुस्कुराहट छीन ली थी, पर उसने अपने आप से एक दावा कर लिया था कि वो इस सोच को कम अज़ कम खुद पर असरअंदाज नहीं होने देगी। वो ये हक इस सोच को नहीं देगी कि वो उससे उसकी मुस्कुराहट छीन ले। वो तो इस घर को इसकी मुस्कुराहटें लौटाना चाहती थी, और वो तभी कर सकती थी जब खुद ना चाहते हुए भी मुस्कुराए, तो शुबा ना होने दे कि ये मुस्कुराहट ज़बरदस्ती चेहरे पे बिठाई गई है। जी अच्छा, सफ़ीर आपको अंदर ले जाएगा। ओए सफ़ीर, इधर आ। ये मैडम जी को ज़रा अंदर ड्राइंग रूम में तो बिठा, और डॉक्टर साहब को ख़बर कर दो कि नर्स जी आई हैं। चौकीदार बौखला के हंस दिया और करीबी खड़े मुलाजिम सफ़ीर को बुला के फ़िज़ा को अंदर ले जाने का हुक्म दिया। आइए मैडम जी। सफ़ीर ने चलते चलते फ़िज़ा को अंदर चलने को कहा और वो उसके पीछे पीछे चल दी। अंदरूनी हिस्से का दरवाज़ा खोलकर सफ़ीर चलता गया और फ़िज़ा उसके पीछे पीछे। घर का अंदरूनी हिस्सा नपासा से सजा हुआ था। सफ़ीर फ़िज़ा को ड्राइंग रूम में ले आया जो बहुत अच्छे अंदाज से सजा हुआ था। सोफ़े नहायत कीमती और नरम थे कि उनमें धुंसने का एहसास हो।
جگہ جگہ قیمتی نمائشی چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ فضا ایک صوفے پہ بیٹھ گئی اور سفیر ڈاکٹر فراز کو بلانے چلا گیا۔ فضا نے آس پاس نظر ڈالنی شروع کی۔ دیواروں کا ہلکا سبز رنگ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ سے بہت میل کھا رہا تھا۔ وہ اسی غور و فکر میں تھی کہ ڈاکٹر فراز اندر داخل ہوئے۔ ہیلو سسٹر۔ ڈاکٹر فراز مسکرا کر ایک صوفہ سنبھال کے بیٹھ گئے۔ ہیلو ڈاکٹر فراز۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا دی۔ گڈ ٹو سی یو فضا۔ یہ تمہارے پیشنٹ کی رپورٹس ہیں جو تمہیں اس کی دیکھ بھال میں بہت ہیلپ کر سکتی ہیں۔ مختصراً تو میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ تمہارے پیشنٹ عاشر ملک کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ وہ بہت کم نارمل اسٹیٹ میں دکھائی دیتے ہیں۔ انہیں کوئی بہت گہرا صدمہ لگا ہے۔ ڈاکٹر فراز اداسی سے بتاتے جا رہے تھے۔ ایک غم زدہ مسکراہٹ اس اداسی کے سفر میں ساتھ ساتھ تھی، ڈاکٹر فراز کے چہرے پر بھی اور فضا کے چہرے پر بھی۔ ان کی اس حالت کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ فضا نے سرسری سے پوچھا۔ قریب 2 سال۔ کیا 2 سال؟ کیا صدمہ ہے مسٹر عاشر کو؟ فضا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے تو کچھ زیادہ پتہ نہیں، شاید کسی لڑکی کا چکر تھا، نوکروں کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے۔ اور ہاں، تمہیں اپنی ڈیوٹی بہت احتیاط اور اچھے سے نبھانی ہوگی۔ چھوٹی سی کوتاہی بھی بھاری پڑ سکتی ہے۔ وہ کبھی کبھی بہت وائلنٹ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے۔ ڈاکٹر فراز ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بہت تفصیل سے فضا کو سمجھا رہے تھے، اسے اس کی ذمہ داریاں باور کرا رہے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ اپنی پوری لگن اور کوشش اس گھر کی مسکراہٹیں واپس لانے میں لگا دوں گی۔ آپ کی طرح مجھے بھی یہ غمزدہ ماحول بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کتنے راز اس ماحول نے اپنے اندر آسانی سے دبا لیے ہوں، کبھی افشا نہیں کرنے کے لیے۔ وہ اس شہر سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، پر اس غم زدہ شہر کو توڑنا ضرور چاہتی تھی، پھر چاہے وہ شہر اس کی کسی چھوٹی مسکراہٹ سے ہی ٹوٹے۔ پر کتنی بیوقوف تھی وہ کہ یہ بھول گئی کہ کیا شہر بھی کبھی چھوٹ کسی شراب سے ٹوٹا ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں، اب مجھے بھروسہ ہو گیا ہے اپنے چناؤ پر۔ یو آر دا بیسٹ گرل فار دس ڈیوٹی۔ ڈاکٹر فراز نے سرسری سے کہا۔ آؤ میں تمہیں تمہارے پیشنٹ سے ملوا دوں۔ ڈاکٹر فراز گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس مجھے کمرہ دکھا دیجیے، میں خود ہی مل لوں گی۔ ویسے بھی اب تو مجھے ہی اسے ہینڈل کرنا ہے، تو سہارا لینا نہیں چاہتی، کیونکہ اگر اب سہارا لوں گی تو دوبارہ بھی ضرورت محسوس ہوگی۔ اپنا بھروسہ توڑوانا نہیں چاہتی۔ فضا ہنس کے کہتی ہے، وہ اپنی زندگی کی کچھ بدقسمتیاں دیکھ چکی تھی، کئی بار اپنا بھروسہ اور ہمت توڑ چکی تھی، سہارے لے کر جی کر اس نے کون سا اپنی زندگی جی لی تھی، پھر اب اتنی مشکل سے وہ بھروسہ، وہ ہمت کسی سہارے کے ذریعے توڑ کیسے سکتی تھی۔ بہت بہادر اور پرعزم ہو تم، ڈاکٹر فراز ستائشی لہجے میں بولے۔ بہادر تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، حالات بہادر بنا دیتے ہیں۔ کبھی حالات کم اثر انداز ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ، اور حالات کی سختی کا ہر لمحہ آپ کو اندر ہی اندر ایک نئی شخصیت میں ابھارتا ہے، جو شاید پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ فضا مسکرا کے کہتی، پر اس مسکراہٹ میں دکھ تھا، حالات کی سختی کا، پر عزم تھا جو ان حالات نے اسے بخشا تھا اور اسے اور بھی مضبوط کر دیا تھا۔ بہت فلسفی معلوم ہوتی ہیں آپ کی قربت تو آپ کے مریض کو جلد ہی صحتیاب کر دے گی۔ شکریہ، امید رکھتی ہوں کہ آپ کے اندازے صحیح ثابت ہوں گے۔ فضا ہنس کر کہتی ہے، اب وہ پر امید تھی، پر عزم تھی، اس کے حوصلے بڑھانے والے یہاں بہت تھے اور وہ خوش تھی۔ سفیر ادھر آؤ۔ ڈاکٹر فراز بلند آواز میں سفیر کو بلاتے ہیں، جو ڈرائنگ روم کے باہر ہی صفائی کر رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، سفیر ادب سے پوچھتا ہے۔ یہ فضا میڈم ہے، تمہارے چھوٹے صاحب کی نرس۔
ہر روز یہ صبح سے رات تک یہاں ہی رکیں گی۔ آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ان پر سب سے بھاری ذمہ داری ہے۔ فضا میڈم کو صاحب کے کمرے کے باہر تک چھوڑا۔ ڈاکٹر فراز سفیر کو اس کی ساری ذمہ داریاں فضا سے متعلق سمجھاتے ہیں اور فضا کو عاشر کے کمرے کے باہر چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ آئیے فضا میڈم، سفیر فضا کا مخاطب کرتا ہے اور فضا سفیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ 2 طویل راہداریوں کو گزار کر وہ ایک کمرے کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ کمرے کا باہر والا حصہ بہت نکھرا نکھرا اور خوبصورت دکھ رہا تھا، پر اندر کے نظارے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سفیر اس کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس نے دھیرے سے دروازے کو دھکا دیا اور وہ کھلتا چلا گیا اور اس پہ کمرے کی اصلی حالت آشکار ہو گئی۔ کمرہ کھلا اور بڑا تھا، پر اتنا ہی بکھرا ہوا اور بے ترتیب۔ اس کو حیرانی نہیں ہوئی، یقیناً جس انسان کو اپنی ہوش نہیں، اسے اپنے کمرے کی ہوش کیسے ہو سکتی ہے۔ کمرے میں درمیان میں ایک بستر رکھا ہوا تھا، سائڈ پہ 1-2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پہ کالا رنگ ہوا ہوا تھا اور پھر اس کی نظر اس پہ گئی جو ہر چیز سے بیگانہ لگتا تھا۔ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا، آنکھیں بند کیے، پتہ نہیں کیا وہ اتنے غور سے سوچ رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے اور یقیناً جب وہ اپنی آنکھیں کھولے گا تو وہ لال بھی ہوں گی۔ وہ ایک میلا سا لباس پہنا ہوا تھا جسے پتہ نہیں کتنے دنوں سے اتارا نہیں گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی اور قدم بہ قدم اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ عاشر؟ اس کی آواز میں نرمی تھی اور ایک سریلا تاثر تھا۔ پتہ نہیں کیا تھا اس کی آواز میں کہ وہ جس نے دنیا کی فکر کرنی چھوڑ دی تھی، اپنے آپ کو دنیا سے بالکل علیحدہ کر دیا تھا، وہ اس آواز سے جاگ گیا اور اسے اس پر یوں لگا کہ یہی تو وہ آواز تھی جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ ابیرہ، ابیرہ یہ تم ہو نا؟ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ فضا کے اندازے کے مطابق اس کی آنکھیں واقعی لال ہو رہی تھیں۔ وہ جب بولا تو اس کا گلا رندھا ہوا تھا اور لہجے میں برسوں کا درد بہہ رہا تھا۔ ابیرہ، عاشر، ابیرہ، عاشر۔ وہ ٹھٹک گئی۔ یہ 2 نام، ابیرہ اور عاشر۔ اس کا دماغ اس کو کچھ باور کرا رہا تھا، کچھ چھن سے ٹوٹا تھا اس کے دل اور دماغ میں، پر دوسرے ہی پل اس کو اپنے اس خیال پہ شبہ ہونے لگا۔ وہ ضرور اس کا وہم تھا۔ دل کو بہلانے کو شاید یہ خیال اچھا تھا اور اس کا دل واقعی بہل گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ عاشر، ہوش میں آؤ، میں ابیرہ نہیں ہوں، میں فضا ہوں، تمہاری نئی نرس۔ فضا عاشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور اس کو باور کراتی ہے کہ تمہارا خیال غلط ہے، تم غلط ہو، میں فضا ہوں، ابیرہ نہیں۔ اس کو یہ تو نہیں پتہ چلا کہ وہ اس کو یقین دلا بھی پائی ہے یا نہیں، پر اپنی ایک پہلی کوشش تو وہ کر ہی چکی تھی۔ تم ابیرہ نہیں ہو؟ وہ اٹک اٹک کے پوچھتا ہے۔ شاید اسے ابھی تک یقین نہیں آ پایا تھا کہ وہ ابیرہ نہیں، فضا ہے۔ ہاں، میں نہیں جانتی کہ یہ ابیرہ کون ہے، پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں ابیرہ نہیں ہوں، فضا کہتے ہوئے مسکرا دیتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ عاشر اس کے ساتھ اپنائیت محسوس کرے۔ وہ اجنبیت کی تمام دیواریں گرا دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک یہی راستہ تھا عاشر کو بہتر حالت میں لانے کے لیے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم واقعی ابیرہ نہیں؟ اس کی امید بہت مضبوط تھی، پر شاید اب یہ امید، یہ آس ٹوٹ رہی تھی۔ اس کا یقین بھی شاید ٹگمگا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا یہ لڑکی جو میرے سامنے کھڑی ہے واقعی ابیرہ ہے یا پھر کوئی سراب جو ابیرہ کی صورت میں اسے نظر آ رہا ہے۔ پر اب جو یہ آس ٹوٹی تو وہ جیسے خود ٹوٹ گیا۔ اس کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ کرسی پہ آڑا ترچھا گر گیا۔ سنبھل کے،
فضا نے جب اسے یوں ڈگمگا کر گرتے دیکھا تو فوراً اس کے قریب دوڑ کے آئی اور اس کو ٹھیک طرح سے بیٹھنے میں مدد دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ ایک بار پھر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لی تھیں۔ نہ جانے کیسا بوجھ لدا ہوا تھا اس کے دل پہ کہ اس کی کانپتی ٹانگوں نے تو فضا پر بھی ایک عجیب سکتہ کر دیا۔ ہاں، عاشر نے آنکھیں بند رکھی اور بولے بغیر ہی اپنے سر کو ذرا سا گھما کر جواب دیا، جیسے کوئی جواب دینے کی بھی سکت نہ ہو۔ تم کون ہو؟ وہ بہت آہستہ بولا، جیسے منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا ہو، پر عبیرہ کی سماعت نے یہ سننے میں دیر نہ کی۔ میں فضا ہوں، وہ مسکرا کے بولی اور بے تکلفی سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عاشر کو یہ یاد دلانے کی کوشش بھی نہ کی کہ وہ اس کو بتا چکی ہے کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ اس کو جھنجھلانے اور چڑچڑے پن سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کون فضا؟ اور تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی میرے کمرے میں داخل ہو۔ عاشر نے فضا کو آنکھیں دکھائیں اور گویا جتایا کہ وہ یہاں اس کی اجازت کے بغیر آئی بیٹھی ہے اور وہ اس کے لیے بالکل راضی نہیں ہے۔ میں فضا ہوں، تمہاری نرس عاشر، تمہاری دیکھ بھال کے لیے۔ فضا پہ جیسے عاشر کے غصے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اسے ثابت قدم رہنے کی ضرورت تھی، ڈرنا اس نے اب چھوڑ دیا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ عاشر کی آنکھوں میں غصے کی آگ جلنے لگی۔ وہ پلک جھپکتے فضا کے قریب آیا اور اس کا بازو پکڑ کے کمرے سے نکالنے کی تگ-و-دو کرنے لگا۔ عاشر، ہوا کیا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ فضا نرمی سے بولی اور اپنا بازو عاشر کے قبضے سے باہر لانے کی تگ-و-دو میں جت گئی، جس میں وہ جلد ہی کامیاب ہو گئی، کیونکہ عاشر بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کا کوئی صحیح خوراک کا وقت نہیں تھا۔ مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس سے بڑا تمہارا اور کوئی قصور ہو ہی نہیں سکتا، اور یہی تمہارا قصور ہے۔ عاشر غصے سے کانپ رہا تھا۔ اس کی چیخنے کی آوازیں باہر بھی سنائی دے رہی تھیں اور باہر سفیر اور ڈاکٹر فراز پریشان ہو رہے تھے۔ کام ڈاؤن عاشر، بیٹھو ادھر۔ تم سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تمہیں نرسوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ تمہیں کیا اپنا خیال رکھوانا اچھا نہیں لگتا؟ ہر شخص، ہر انسان اپنا خیال رکھنا اور رکھوانا ضرور چاہتا ہے۔ فضا عاشر کو بہلانے کی ایک ناکام سی کوشش کرتی ہے اور اس کو زبردستی بازو سے پکڑ کے قریبی صوفے پہ بٹھا دیتی ہے اور ہنس کے عاشر سے یوں سوال پوچھتی ہے جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ مجھے کسی نرس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ پاگل نہیں ہوں میں، سمجھی؟ تم سب مل کر مجھے پاگل ثابت کرنا چاہتے ہو، پر میں اتنی آسانی سے تم لوگوں کو صحیح ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی مجھے یہاں پاگل ثابت کرنے آئی ہو نا؟ بولو نا، پاگل ثابت کرنے آئی ہو مجھے؟ وہ زور زور سے چیخ رہا تھا۔ کمرے کی دیواریں اس کی چیخوں سے گونج رہی تھیں۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑا رہا تھا اور ساتھ ہی آنسوؤں کی ایک قطار بھی اس کی آنکھوں سے بہنے شروع ہو گئی، جیسے اب اس سے برداشت نہ ہو پایا ہو، اور وہ جو آنسو غصے کے پیچھے دبے بیٹھے تھے، زبردستی بے انتہا کوشش کے باوجود باہر بہہ گئے، اور اس کا سارا غصہ اس کے آنسوؤں کے پیچھے چھات کی طرح بیٹھ گیا۔ عاشر کام ڈاؤن۔ تم کہتی ہو تو میں چلی جاتی ہوں، تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے میرا یہاں رہنا۔ فضا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک قطار بے اختیار ہی بہہ نکلی۔ وہ عاشر کی حالت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی، پر وہ کیوں بھول گئی کہ وہ کمزور نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ہی پل اس کی انگلیاں بے ربطگی سے اپنے آنسوؤں کو عاشر کی نظر سے چھپا کر خشک کر رہی تھیں۔ کیا تم واقعی جا رہی ہو؟ وہ بے یقین سی کیفیت کے زیر اثر بول رہا تھا۔ ہاں، تم فکر نہ کرو، میں جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔
اپنا خیال رکھنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہے زندگی میں۔ زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، دکھ تو ملتے ہی رہتے ہیں۔ یہ زندگی کا راستہ ہی کہ کچھ ایسا ہے، ہر سڑک پہ کوئی نہ کوئی دکھ آہوں بھرے کہے لگا رہا ہوتا ہے۔ پر ایک بات جو نہیں بھولنی چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ دکھ کے راستے سے بھی کہیں آگے ایک ایسا راستہ ہے جہاں کھلے کھلے پھول ہی پھول ہیں، رنگ ہی رنگ ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور وہاں ہر خواب کی تعبیر ملتی ہے۔ فضا کی انگلیاں دروازے کے ہینڈل کو پکڑی ہوئی تھیں۔ اس کا ایک قدم کمرے کے اندر تھا اور ایک قدم کمرے کے باہر۔ اس کی آواز میں عجیب قسم کا سحر انگیز جادو تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، پلیز تم چلی جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ میرے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، مجھے مت پریشان کرو۔ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ چلی جاؤ اور اب کبھی واپس نہ آنا۔ کیا کرو گی اس قبرستان میں رہ کے؟ سب مردہ ہے، سب کچھ مردہ ہے یہاں، کسی چیز میں جان نہیں ہے۔ میں بھی مر چکا ہوں، شاید میری بھٹکی ہوئی روح تو ہے۔ وہ اچانک ہی پھر سے مشتعل ہو گیا اور اس کے الفاظوں کی طرح اس کا ذہن بھی ڈوبتا گیا۔ وہ جانے کیسی باتیں کر رہا تھا جن سے کہیں سے بھی زندگی کی کوئی جھلک نہ دکھتی ہو، جہاں سے مردگی کا دھواں اٹھتا ہو۔ فضا ضرور ایک نرس تھی، پر زیادہ تجربہ نہیں تھا اس کے پاس، اور یہ اس کا پہلا موقع تھا کسی ذہنی مریض کی دیکھ بھال کرنے کا۔ ایک پل کو تو فضا کو واقعی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ واقعی کسی قبرستان میں کھڑی ہو۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پر وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ وہ قبرستان میں نہیں، عاشر کے بے جان سے کمرے میں ہی کھڑی تھی۔ اس کا ایک پاؤں دروازے سے باہر تھا۔ وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے لے گئی اور واپس جانے کو مڑ گئی۔ ڈر کے بھاگ گئی۔ ڈر گئی نا؟ ڈرنا بھی چاہیے، ورنہ تمہاری بھی روح یہاں بھٹک رہی ہوتی جیسے میری روح بھٹک رہی ہے۔ فضا کے کانوں میں یہ جملہ گونجا۔ عاشر اپنے کمرے میں زور زور سے کہے لگا رہا تھا، جو جلد ہی آہوں بھرے کہوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ فضا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بھیج لیں۔